देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। जर्मनी और फ़ाइनल में खान साहब हमारे साथ होंगे आज। खान साहब से भी दोबारा पूछेंगे, खान साहब ये बताइए पुलिस वाला गोली मार के बंदा मार देता है, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इल्ज़ाम लगाया, गोली मार दी, उसको उठा के घूम रहे हैं, उसकी तस्वीरों के ऊपर लिखा हुआ ये गाज़ी है और गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। ये मुल्क किस तरफ चला गया खान साहब? अभी और भी नुकसानात आप देख रहे होंगे? देखिए, अगर जो रियासत है, जो हुकूमत है, वो अगर होश के नाखुन नहीं लेगी तो ऐसे वाक़यात होते चले जाएंगे, मुसलसल बढ़ रहे हैं। आप देख लेंगे जो वाक़या सलमान तासीर के साथ हुआ था, जिसमें पुलिस वाला इन्वॉल्व था, उसके बाद मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनके अंदर तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में शहरियों ने मार दिया है, मॉब ने इकट्ठे होकर मार दिया लोगों को, मिसाइल खान को मारा, और भी कई वाक़यात हुए, लेकिन पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन यह है कि जो वाक़या ऐसा भी हुआ जिसमें एक खातून के लिबास के ऊपर एतराज़ किया इस तरीके से बैग वाले ने, और वहां पर एक पुलिस वाले ने जुर्रत दिखाई, तो वो उससे मौत से महफूज रही, बच गई। तो उस वाक़े को, उस बंदे को, तो उस पुलिस वाले को यकीनन बाद लोगों ने अप्रिशिएट किया, बाद इदारों ने किया, सऊदी एम्बेसी ने किया। जो जिस दुकान के अंदर वो गई थी वो एक ईसाई की दुकान थी, उस नौजवान को भी 23 मार्च की परेड के अंदर आर्मी ने बुला के वो किया। लेकिन जो जिस वो वाक़या की बैकग्राउंड जो है, जिस पस मंजर में वो वाक़या हो रहा है, उसको किसी ने कंडेम नहीं किया, उसके लिए किसी ने होश के नाखून नहीं लिए कि भाई ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, कि बंदा लिबास पहन के भी नहीं जा सकता, जो जिसका दिमाग में आए उस लिबास से अपना मतलब निकाल ले। तो इस किस्म के वाक़यात मुसलसल इसीलिए बढ़ रहे हैं कि भाई हुकूमत की अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं है। जो हमारा सियासी अदम इस्तेकाम चल रहा है पिछले 2-2.5 साल से, उसके अंदर हुकूमत को इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं है। हर एक को अपनी हुकूमत बचाने की, अपनी हुकूमत को मजबूत करने की फिक्र में वो लगे हुए हैं। अब ये वाक़या जिसके अंदर कोयटे के अंदर एक थाने के अंदर जो बंदा कैद था, उसको जाके दूसरे पुलिस वाले ने, एक दूसरे थाने वाले ने जाकर उसको मार दिया है। ये रिजल्ट है उस बातों का जो पिछले चंद दिनों से एक माहौल बना हुआ है। 7 सितंबर को बनाने के लिए इन लोगों ने जो एक माहौल क्रिएट किया हुआ था, उससे जाहिर है कि हर बंदा, हर शहरी जो उसको देखता है, जो नहीं समझ रखता, जो एनालिसिस नहीं कर सकता, जो दीनी तालीम नहीं रखता पूरी तरह, वो उस मौलवी की बात सुन के उससे मुतासर हो रहा होता है। और ये पिछले 7 सितंबर से पहले ये काम शुरू हो गया था। वो एक मखसूस तबके को मारने की बात की जा रही थी, लेकिन तौहीन मजहब के ऊपर या एक मजहबी तफरीक के ऊपर मार देना जो है वो जायज करार दे रहा था सोसाइटी। या सोसाइटी का अक्सर बहुत सारे मौलवी, उनके खिलाफ हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप देख लें कि जो वाक़या पेशावर के अंदर हुआ है, स्कूल के अंदर, स्कूल की असेंबली के अंदर, ये पिछले 2-3 दिन का वाक़यात ही आप देख लें। स्कूल के अंदर पेशावर असेंबली में उन्होंने जो 3 लाइनें बनती हैं, उसमें जो फर्स्ट लड़का खड़ा हुआ है, तीनों लाइनों का, उसके अंदर जो पोस्टर थमाया हुआ है, उसमें मतलब साफ लिखा हुआ है कि भाई ये जिंदीक है, इनको मार दो, इनको मारना जायज है। हाँ सर, बच्चों के दिलों में भी ये बात डाली जा रही है, तो यही बच्चे बड़े होकर तो ये इसी ज़हन के साथ वो जवान होते हैं और वो ये हरकतें करते हैं। एक और स्कूल के अंदर एक बानी सिलसिला अहमदिया का वो मुजस्समा बना के और उसको मारा गया है मुजस्समे को, और उसको फाड़ा गया है और नारे लगाए गए हैं। पूरी क्लास में वो उस फिल्म को मंजराया गया। फिर जब वो खत्म हो गया मामला, तो फिर उसी टीचर ने, उस क्लास के टीचर ने नारे लगवाए बानी सिलसिला के खिलाफ। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी जो नया साल शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो खिताब किया है चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि जी हुकूक इंसानी के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। हुकूक इंसानी पर कोई कोशिश कर सकता है, हम उसके लिए खड़े हुए हैं। और ये देखें जो कुछ हो रहा है,
کوئی خود کا اپنا نوٹس نہ سپریم کورٹ لے رہی ہے نہ حکومت لے رہی ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی بڑی بڑی ہے. سپریم کورٹ اس وقت لڑ رہی ہے اس کے لیے کہ بھائی جو نئی آئینی تبدیلی ہونی ہے جس سے سب کی 3 سال ملازمت بڑھ جائے گی, 65 سال کی وجہ 68 سال ہو جائے گی. اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی کہاں سے وہ ووٹ پورے ہو جائیں. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ان کی ووٹوں کی وجہ سے سینٹ میں اکثریت نہیں ہوئی, اس لیے حکومت نے پیش نہیں کیا. اسمبلی میں اکثریت ہو گئی ہے 2/3 میجورٹی, لیکن سینٹ میں نہیں ہوئی. اس کے لیے وہ اپنی الگ قیمت لگا رہے ہیں. بالکل ایک اور جو اہم چیز جن کی طرف مار دھاڑ اور ایک انسانی کئی اخلاق سے گری ہوئی اور ایک دوسرے کے لیے دشمنی کے جذبات پیدا کر رہا ہے جو مولوی, اس کو روکنے کے لیے حکومت نے کوئی اقدام ابھی تک نہیں اٹھایا اور نہ اس بارے میں سیریس ہے. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بھئی آپ 4 دیواری کے اندر وہ عبادت کر سکتے ہیں, اس پہ تو باہر پارلیمنٹ کے اندر بھی تقریریں ہو گئی. لیکن ان واقعات کے اندر جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے سرکاری گنوں کے ساتھ مار دیتے ہیں مذہب کی تفریق کے اوپر, اس کے اوپر پارلیمنٹ بھی خاموش ہے. کوئی ابھی تک اس کے لیے ایسا وزن ہے. اور اسی پارلیمنٹ نے ایسے قوانین بنانے ہیں کہ کسی کو یہ ضرورت نہ ہو کہ مذہب کی تفریق کے اوپر لوگوں کو ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں, گلے کاٹنا شروع کر دیں, گولیاں مارنا شروع کر دیں. تو اس وجہ سے جو حکومت کی جب تک ریاست کو کھڑی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملات بڑھتے رہیں گے. ہاں صاحب, پارلیمنٹ کو اس چیز کی کوئی فکر نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو کوئی ایسی چیز وہاں پہ نظر نہیں آئی کہ وہ پارلیمنٹ کوئی عوام کے لیے ایسا کام کر رہی ہے. نہ اس سے پچھلی پارلیمنٹ کو نہ اس پارلیمنٹ کو ابھی تک کوئی ایسی قانون سازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی ایسے قوانین بناتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں ان لوگوں کو ان باتوں کی فکر ہے یا یہ عوام کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ عوام پہ شبہ کریں. ابھی تک تو جو ہو رہا ہے وہ ایک روٹین کی کارروائیاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. ہاں صاحب, آپ نے کہا 2 سال ہو گئے یا 2.5 سال ہو گئے, مگر جو کچھ پچھلے کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے, آہستہ آہستہ نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے مذہب کے نام پہ, تو اس کے تو رزلٹ بڑے خطرناک آنے والے دنوں میں نکل سکتے ہیں. دیکھیں دنیا ان کے لیے کہہ رہی ہے. ابھی بھی آج ایک پیپر چھایا ہوا ہے جو ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر جہاں پر سیکورٹی کا انسٹیٹیوٹ ہے انٹرنیشنل, وہاں پر پاکستان سے متعلق پڑھا گیا ہے. اور اس میں بتایا ہے کہ 957 یا کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سال ہلاک ہوئے ہیں دہشت گردی کے اندر. اب وہی پیپر کو پڑھنے اس کے اندر باقاعدہ بحث کی گئی ہے کہ بھئی کس ممکن وجوہات کی بنا پر یہ معاملات پاکستان میں بگڑتے چلے جا رہے ہیں. دنیا پڑھ رہی ہے ان کو, دنیا فکر مند ہو رہی ہے اپنے لیے کہ بھئی ان حالات کا دنیا پہ بھی اثر پڑے گا. لیکن جن ملکوں میں یہ پنپ رہے ہیں ان کو ابھی تک کوئی فکر نہیں ہے. طالبان کے لیے صاف لکھا ہوا رپورٹ میں یونائیٹڈ نیشن کی کہ بھئی طالبان کی حکومت جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کو پناہ دے رہی ہے اور اس وجہ سے وہ وہاں پر ایک نیا لاوا جو ہے پکڑا اس خطے کے اندر. لیکن آپ دیکھیں صوبہ سرحد کے وہ گنڈا پور صاحب وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ حکومت نہیں کر رہی, حکومت اپنی پالیسی چلا رہی. سینٹرل حکومت کا کام ہے یہ دوسرے ملکوں سے تعلقات بحال کرنا, دوسرے سے تعلقات کو لے کے چلنا. وہ گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ڈیلیگیشن لے کے تو وہ افغانستان جانے کے لیے تیار ہے. کوئی گورنر راج دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ؟ کوئی گورنر راج کی جی گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں گورنر راج لگا دیا جائے گا, دیکھ رہے ہیں کوئی حالات آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں گورنر راج لگانا اتنا آسان نہیں ہے. جس قسم کی وہاں پہ فضا بنی ہوئی ہے, جس قسم کی جسے کہنا چاہیے غداری پہ اترے ہوئے ہیں لوگ, اس قدر جوش ہے ان میں کہ کر بھی کچھ بھی کر گزرے, تو وہاں تو یہاں پہ خون ریزی کرنی پڑنے بات ہے اگر وہاں پہ گورنر راج نافذ کیا جائے تو اس کے لیے باقاعدہ ان کو ایک گراؤنڈ بنانی پڑے گی. اور ابھی جو حالات ہیں وہاں پہ اس پہ اس قسم کی گراؤنڈ بنتی مجھے نظر نہیں آتی. اگر انہوں نے گورنر راج نافذ لیا تو کوئی پتہ نہیں کہ تحریک طالبان کے لیے دروازے کھول دے گنڈا پر اور ان کو اندر آنے دے اور پھر ایک نیا فساد جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. ہاں صاحب, اگر گورنر راج لگایا گیا تو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جائے گا. ہاں صاحب, یہ عمران خان کے ساتھ ابھی تک کسی ڈیل میں نہیں پہنچے, بات چیت نہیں پہنچی اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے.
بے چینی ہر طرف، کہیں فوج کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے، کہیں فوج کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، کہیں پہ فوج تلاشی لے رہی، تو اس طرف بھی توجہ نہیں ہے، نہ مذہبی طور پہ کسی مسئلے کی طرف توجہ ہے، نہ اس طرف توجہ کس طرف ہے اس وقت سب کی؟ وہ حکومت کوشش تو کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوشش کی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، وہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے لیکن 4 دن کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے، تو اس نے جس طرح پچھلے دنوں کے اندر بات چیت شروع ہوئی تھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ساتھ، اس سے ایک دم اس نے انکار کر دیا، اس نے کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ ایک جلسہ اس کا کامیاب ہوا ہے، پبلک کافی آئی، باہر آئی، تو اس کا موڈ جو ہے بالکل بدل گیا۔ نہیں لیکن اس میں وہ کہتے ہیں عمران خان شامل نہیں تھا، اتنا بڑا جلسہ ہو گیا، تو عمران خان ہوتا تو پھر تو بہت بڑا، اس سے بھی بڑا جلسہ ہو جاتا۔ تو یہی اس کو ہوپ ہے لاہور کے جلسے سے کہ اگر وہ زیادہ پبلک اکٹھی کرنے میں تیار، وہ مطلب اکٹھی کر کے دکھا دیتا ہے، تو پھر اس کو ان لوگوں سے مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس سوچ کے ساتھ چل رہا ہے، وہ پھر چاہتا ہے کہ میں پبلک کے زور پہ انقلاب لے کے آؤں۔ آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کے حالات ہو جائیں گے؟ انقلاب کے حالات جو ہیں، جی کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو ایسے آثار جو ہے، وہ طاقت کا سرچشمہ ساری ملک کے اندر، طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ اس وقت تک فوج کے ہاتھ میں ہے، اور فوج سے لڑنا جو ہے وہ عوام کے مطلب بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ابھی ایسے حالات ابھی تو میں نہیں دیکھتا، لیکن اگر یہی ان میں بہتری نہ آئی تو پھر یہ بتدریج اس ڈائریکشن کے اندر آگے بڑھتے رہیں گے حالات۔ اچھا ایک چیز بتائیے کہ جس طرح یہ مذہبی نفرت کی تعلیم دے رہے ہیں، کل کو یہ لوگ محفوظ رہیں گے ان بچوں سے؟ اگر دوسرے محفوظ نہیں رہیں گے تو یہ خود آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں جگہ بھی ان کے اوپر بھی حملے ہو سکتے؟ جیسے لوگ خان کی تقریروں سے پتہ لگتا ہے، وہ تو یہی ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ مذہبی طاقتوں کی حکومت قائم ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے، اسی کے لیے یہ کر رہے ہیں، اس قسم کی نفرت پھیلا رہے ہیں آپس میں کہ بھئی ہم جب اٹھ کھڑے ہوں یا ہمارے ساتھ عوام مل جائیں تو جو دوسرا طبقہ ہے، جو ہمارا مخالف طبقہ ہے، ہمارے خیالات سے نظریات سے اتفاق نہیں رکھتا، وہ اس حد تک دب جائے، اس میں جرأت ہی پیدا نہ ہو کہ وہ آگے سے کوئی جواب دے یا اٹھ کھڑا ہو۔ یہ اس پالیسی کے تحت یہ نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ جب ان کے ہاتھ میں لانے حکومت آ جائے گی پھر یہ اپنے حساب سے چلیں گے، اور جو لوگ اقلیت میں ہیں، نظریاتی طور پہ اقلیت میں ہیں، وہ بیچارے دبتے رہیں گے، جس طرح کہ آج مذہبی اقلیت دب کے رہ رہی ہے، پھر نظریاتی اقلیت جو والے جو ہیں وہ بھی پھر دب کے زندگی گزاریں گے پاکستان میں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، ویسے میں کوئی اچھے حالات نہیں دیکھ رہا مذہبی طور پہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہوں گے۔ کنٹرول وہاں پہ کس نے کرنا ہے؟ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں، ہر ایک کو اپنا سیاپا پڑا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔